کلام زندگی کی اس محفل میں جو کہ پرمیشور کے پریم پرچار کی ایک مجلس ہے، جس میں خدا کے پیار کا ذکر ہوتا ہے، اس میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اور خدا کا شکر کرتا ہوں آپ سب کے لیے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب کبھی کوئی بھائی یا کوئی بہن فون کر کے یہ کہہ دے کہ ان باتوں کو سن کر مجھے تسلی ملی ہے، کچھ ایسا ایمان پیدا ہو جائے ان کے دل میں کہ وہ کہیں ہمارے لیے دعا کرو۔ بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا خدا کا شکر کرتا ہوں میں اس بات کے لیے کہ خداوند اپنی سچائی کو، اپنے پیار کو اور اپنے کلام کو سننے والوں کے دلوں میں کام کرنے دیتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ اس کی باتیں ہیں جس کے کلام میں لکھا ہے خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خوش ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو، اس کے درشن کے پیاسے رہو، پیاس رہے تاکہ ہمیں اس کا درشن ملے، ہم اسے دیکھ سکیں، ہم اسے جان سکیں۔ جس خداوند کا میں ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے وہ سچ مچ زندہ ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں اس سے کہ مجھے بھوک ہے، مجھے پیاس ہے، میں چاہتا ہوں تجھے جاننا۔ آپ جان لیں گے کیونکہ وہ اپنے آپ کو آپ پر ظاہر کرے گا۔
प्यारे भाइयों और बहनों, दोस्तों, आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम सुन रहे हैं और इसमें आप आज सुनेंगे खुदा की उस मोहब्बत का जिक्र जो है तो हमारी समझ से बाहर, क्योंकि उसके हर काम हमारी समझ से बाहर हैं, लेकिन ये एक ऐसी बात है कि जिसे सुनने से एक नए किस्म का ईमान पैदा होता है इस बात पर कि खुदा हमें प्यार करता है और उसने अपनी मोहब्बत को और अपने प्यार को हम पर जाहिर किया है, इसलिए कि वो हमें बचाना चाहता है, इसलिए कि वो हमें एक नई जिंदगी और एक नई खुशी देना चाहता है। मैं आपके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूं। मेरी दुआ है कि खुदा यीशु मसीह की जो बातें आज सुनेंगे आप उन पर ध्यान करेंगे, क्योंकि इन बातों का ताल्लुक खुदा के उस प्यार के साथ है जिसकी मुझे ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है और तमाम दुनिया को ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के शुरू ही से जब उसने सेवा शुरू की है और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, क्योंकि वो उसके कलाम को सुनते थे, उसकी बातों को सुनते थे और कहते थे कि ऐसा प्यार हमने कभी सुना नहीं। फिर उसके काम देखते थे, कहते ये किस किस्म की शक्ति है, ये किस किस्म की कुदरत है। फिर लोग आते थे उसके पास, बीमार एक आया और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। तो गुनाहों की माफ़ी का सबूत ये मिला कि वो आदमी जो कभी चल नहीं सकता था, अपाहज था, वो चल पड़ा। इन तमाम बातों की वजह से बहुत लोग खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, लेकिन उनमें से 12 ऐसे थे जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने चुन लिया था, अलग कर लिया था और उन्हें सिखाना शुरू कर दिया था और उन्हें बताता था कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैंने तुम्हें क्यों अपने लिए चुन लिया है। तो बहुत जल्दी खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें यह बताना शुरू कर दिया कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि अपनी जान गुनाहगारों के लिए दूं। उनकी समझ में नहीं आती थी ये बात। ज़रा सुनिए, ऐसा लिखा है लूका की इंजील के 18वें बाब में, लूका की इंजील उसका 18वां बाब, और मैं 31 आयत से पढ़ूंगा, 31 से लेकर 34 तक। आपके पास इंजील है तो आप भी देख लीजिए। ऐसा लिखा, फिर उसने उन 12 को साथ लेकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और देखिए ध्यान से सुनिए ये बात, और जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई हैं, जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई हैं इब्ने आदम के हक में पूरी होंगी। वो कहता है ये सब मेरे बारे में पूरी हो जाएंगी, वो मेरे लिए हैं, क्योंकि वो गैर कौमों के हवाले किया जाएगा और वो उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, बेइज्जत करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसको कोड़े मारेंगे, कत्ल करेंगे, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन उन्होंने इनमें से कोई बात ना समझी और ये कौल, ये बात उन पर पोशीदा रही, उनसे छिपी रही, समझ में नहीं आई। ये भेद उनकी समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहा है, कि जितनी बातें नबियों ने कही हैं वो सब तुम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखोगे मेरी जिंदगी में। किस तरह कि इस तरह जलील किया जाऊंगा मैं, मसलूब किया जाऊंगा मैं, मगर याद रखना तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये बात उनकी समझ में नहीं आई। ये कैसे हो सकता? पहली बात तो ये कि ये मरेगा क्यों, और ये जो कह रहा है हमें बार बार बताता है कि मैं वो खुदा का बर्रा हूं जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। ये कैसे कह रहा है कि जो बातें नबियों ने मसीह के बारे में लिखी हैं, उसकी मौत के बारे में लिखी हैं, उसके मुर्दों में से जी उठने के बारे में लिखी हैं, वो इसकी जिंदगी में पूरी होने को है। ये बात उनकी समझ में नहीं आई। लेकिन जरा देखिए, जब वो मुर्दों में से जी उठा है तो यही शागिर्द हैं। अब 40 दिन तक वो उनके साथ है, उन्हें सिखा रहा है, समझा रहा है,
ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے. اس کا ذکر ہے 24ویں باب میں. یہی لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب ہے اور اس کی 44ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. اب اس نے اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہی ہیں. ایسا بھی لکھا ہے کہ جب انہیں مارے خوشی کے یقین نہ آیا تو تعجب کرتے تھے. اب انہیں پہلے غم کی وجہ سے یقین نہیں آتا تھا, یہ کیسے ہو سکتا کہ یہ مر جائے گا. اب جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو خوشی کے مارے یقین نہیں آ رہا. ہم خواب دیکھ رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صرف خواب دیکھ رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں تھا. اس نے, وہ مچھلی پکڑنے گئے ہوئے تھے, اس نے ان سے کہا کہ لاؤ تمہارے پاس کچھ ہے, اور 153 مچھلیاں تھیں. ان میں سے کہا ان میں سے بھی کچھ لے آؤ. کچھ مچھلیاں انہیں دیکھا انہوں نے کہ اس نے تیار کر کے رکھی ان کے کھانے کے لیے. انہوں نے کھایا. اس نے کہا آؤ کھانا کھا لو, بچوں آؤ کھانا کھا لو. انہوں نے کھانا کھایا اور پھر بعد میں دیکھ رہے ہیں کہ واقعی 153 مچھلیاں ہم نے گنی تھی, اب تو کم ہے, یہ تو کوئی خواب نہیں ہو سکتا. خوشی کے مارے ان کو یقین نہیں آ رہا. اب لکھا ہے 44ویں آیت پہ, پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی. وہ کہا کرتا تھا کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں, ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبوروں میں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہوں. یہ ضرور تھا, ہو نہیں سکتا تھا کہ جو باتیں میری بابت موسیٰ نے کہی ہیں, نبیوں نے کہی ہیں اور زبوروں میں لکھی ہوئی ہیں, داؤد نبی نے لکھی ہیں, کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹی ثابت ہوں. ضرور پوری ہونے کو تھیں. اور تم جو مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے ہو اور تمہیں یقین نہیں آتا, سبب یہ ہے کہ تم ان باتوں کو پڑھتے نہیں ہو, تم ان باتوں کو سمجھے نہیں ہو کہ موسیٰ نے کیا کہا تھا میرے بارے میں, نبیوں نے میرے بارے میں کیا کہا تھا, زبور میں میری بابت کیا لکھا ہے, تمہاری سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر دیکھو اس نے کیا کام کیا. یہ 45ویں آیت میں لکھا, پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے. یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے, ورنہ یہی ذہن, یہی عقل, ہماری سمجھ خدا کی باتوں کو جب سمجھ نہیں سکتی تو اسے قبول نہیں کرنے کو تیار ہوتے. ہم انہی باتوں کو ماننے کو تیار ہیں جو ہماری سمجھ میں آ جائیں. اب سمجھ کتنی بڑی ہے ہماری, جس میں خدا کی باتیں آ جائیں. خدا کی باتیں کبھی کسی انسان کی سمجھ میں آئی ہیں؟ ہاں, دل میں اتر آتی ہیں ایمان کے وسیلے سے, اور پھر اس کے وسیلے سے زندگی میں تبدیلی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں, موسیٰ کی توریت کو سمجھیں, نبیوں کے صحیفوں کو سمجھیں, جو باتیں نبیوں نے کہی ہیں, زبور کی کتاب میں جو کچھ اس کے لیے لکھا اسے سمجھ سکیں. کھول دیا اس نے ان کا ذہن اور بتایا کہ یوں لکھا ہے ان تینوں کتابوں میں کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. مردوں میں سے, مرا ہوا جی اٹھے گا, وہ مرے گا کیونکہ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرے گا. اور یہی نہیں, خدا یسوع مسیح نے خود اس کی تعلیم دی تھی. اس نے کہا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم مصلوب کیا جائے, اور ضرور ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. اور پھر اس نے یوحنا کی انجیل میں اس بات کا ذکر ہے, اس نے کہا تھا کوئی میری جان مجھ سے چھینتا نہیں, کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ میری جان مجھ سے لے لے, میں اسے اپنے آپ ہی دیتا ہوں, کیونکہ مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر واپس لینے کا بھی اختیار ہے. اس کے اختیار کو کون سمجھ سکتا ہے, کتنا اختیار ہے اس کے پاس. اس نے کہا تھا تمہارا دل نہ گھبرائے, مت ڈرو, میں دنیا پر غالب آیا ہوں, گناہ پر غالب آیا ہوں, موت پر غالب آیا ہوں. اب یہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد ہیں, انہوں نے اس کو دیکھ لیا ہے, انہوں نے اس کو پہچان لیا ہے. اب یہ جانتے ہیں کہ جس نے ہمارے لیے جان دی ہے وہ زندہ ہے. لیکن جن لوگوں کے بیچ میں انہوں نے گواہی دی ہے وہ مخالف ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو متی کی انجیل کے مطابق 28واں باب اگر دیکھیں تو یہ اس وقت کا حال ہے.
لکھا کہ جب عورتیں خوشی مناتی ہوئی جا رہی تھیں تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کائنوں سے بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، یہ کہہ دینا۔ بہت سا روپیہ دیا، رشوت سے کام لیا۔ اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے۔ اب اپنے اختیار کا سہارا انہیں دے رہے ہیں کہ فکر نہ کرو، ہمارے پاس اختیارات ہیں، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا کہ تم میرے گواہ ہو۔ اب یہ شاگرد کیسے جا کے ان لوگوں کے سامنے گواہی دیں جن کے بیچ میں یہ بات بالکل صاف ہے، انہوں نے اسے دیکھا ہے کہ وہ صلیب پر ٹانگ کے مار دیا گیا، انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ دفن ہوا، انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ رومی حکومت اس بات کے لیے بہت زیادہ محتاط ہے، ہوشیار ہے، اور انہیں سارا بندوبست کر دیا کہ کہیں اس کی کوئی لاش کو چرا کے نہ لے جائے، کیونکہ انہوں نے اس سے کہا تھا اس کی لاش کی حفاظت کرنی ہے۔ اب اس قسم کا ماحول ہے، اس قسم کا واتاورن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آدمی خداوند یسوع مسیح کا شاگرد پطرس، جس نے ایک معمولی لونڈی کے سامنے، غلام کے سامنے ڈر کے مارے 3 دفعہ یسوع مسیح کا انکار کیا اور لعنت بھیجی کہ میں نہیں جانتا اس آدمی کو، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے بتا دیا تھا 3 بار میرا انکار کرے گا۔ کیا ہو گیا اس آدمی کو؟ کیا ہو گیا کہ یہ کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے، آئے اسرائیلیو، اور یہ کئی ہزار لوگوں کا مجمع ہے، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں کی دکھائیں۔ چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو کہ کیا کچھ کیا اس نے اور کیا کچھ تم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام، جو انتظام خدا نے مقرر کر دیا تھا، جو بات ٹھہرا دی تھی پرمیشور نے، خدا نے، اور علم سابق کے موافق، وہ علم جو خدا کو معلوم ہے اس کے مطابق انتظام الہی اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا، تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو، اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری جان شادمان ہے، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا۔ آئے بھائیو، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہوا اور دفن ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ پس نبی ہو کر داؤد نے یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، اس نے پیشین گوئی کے طور پر پہلے سے مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا ہے کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ آدمی جس کے لیے یہ مشہور ہے کہ یہ شاگردوں میں سے ان کا ہادی ہے اور یہ چور ہیں، انہوں نے لاش چرائی ہے مسیح کی اور ہم کو معلوم نہیں کہ کہاں چھپا رکھی ہے۔ یہ کھڑا ہو کر دلیری کے ساتھ ان کو بتا رہا ہے کہ نبیوں کے کلام کے مطابق، داؤد کی پیشن گوئی کے مطابق وہ مارا گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، اور ہم اس بات کے گواہ ہیں وہ زندہ ہے، بے شک وہ زندہ ہے۔ اے مسیحا
بخش دیتا ہے تو ہر گناہ ہر خطا، میں ہوں مردہ گناہوں میں مجھ کو جلا۔ بخش دیتا ہے تو ہر گناہ ہر خطا، میں ہوں مردہ گناہوں میں مجھ کو جلا۔ سن کے پیغام انجیل کا اے مسیح، تیری قدرت پہ ایمان لایا ہوں میں، اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ چھوڑ کر تیرا در میں کہاں جاؤں گا، منجیے آسیاں میں کہاں پاؤں گا۔ چھوڑ کے تیرا در میں کہاں جاؤں گا، منجیے آسیاں میں کہاں پاؤں گا۔ سن کے پیغام انجیل کا اے مسیح، تیری شفقت پہ ایمان لایا ہوں میں، اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ والوں بھائیوں اور بہنوں، ابھی ہم نے دیکھا خداوند یسوع مسیح کے کلام کی روشنی میں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح نے پہلے سے اپنے شاگردوں کو یہ بات بتا دی کہ ابن آدم خدمت لینے نہیں آیا بلکہ خدمت کرنے آیا ہے، اور اس لیے آیا کہ وہ خدمت کرے انسان کی جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے آیا کہ گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے، اور جو سزا گناہگار کو ملنی چاہیے خدا کے انصاف کے مطابق، وہ خدا کی مہربانی اور رحم اور ترس کی وجہ سے، تاکہ خدا اپنی محبت کو دکھا سکے، وہ اس لیے آیا ہے کہ اپنی جان فدیے میں دے تاکہ گناہگار بچے، اور وہ بچا ہوا گناہگار پاپی انسان خدا کے پیار کے نشے میں یہ کہہ سکے کہ دیکھو خدا نے میرے لیے کتنا بڑا کام کر دیا، مجھ پر سے میرے گناہوں کا بوجھ ہٹا دیا، مجھے ایک نئی زندگی دے دی، اب میں جانتا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے، یہ ہے میرا مقصد۔ یہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتاتا تھا۔ یقین نہیں آتا تھا انہیں، یقین نہیں آتا تھا، لیکن جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اپنے کہنے کے مطابق، کتاب مقدس کے مطابق، جیسا لکھا تھا ہمارے گناہوں کے لیے مارا گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جیسا پاک کلام میں بتا دیا گیا تھا اس کے مطابق وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اگر وہ مردوں میں سے جی نہ اٹھتا تو دیکھو اس کا کیا نتیجہ ہوتا۔ ہمیں یہ ماننا پڑتا کہ یسایہ جیسے نبی نے جو خدا کا کلام دنیا کے سامنے پیش کیا مسیح کے آنے سے 700 برس پہلے، جس میں وہ صفائی سے اس کے پیدا ہونے کا ذکر کرتا ہے، اس کے نام کا ذکر کرتا ہے، اس کے کام کا ذکر کرتا ہے، اس کی موت کا ذکر کرتا ہے، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا ذکر کرتا ہے، وہ نبوت جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ توبہ توبہ۔ زبور میں جتنی باتیں اس کے بارے میں بتائی گئی ہیں، ان میں جو خاص بات ہے جو انسان کے لیے ماننی بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے، وہ ہے اس کی موت، معاوضانہ موت، ہمارے بدلے میں، گناہ کے بدلے میں اس کی موت، تاکہ ہم بچ جائیں، معافی مل جائے، ہمیں خوشی نصیب ہو، خدا کے ساتھ ایک نیا رشتہ قائم ہو جائے، ہم جان سکیں اسی دنیا میں کہ خدا نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ یہ یقین نہیں آتا، بڑا مشکل ہے یہ یقین آنا، لیکن خدا کا شکر یہ سچ ہے۔ اسی بات کی گواہی تو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد دے رہے تھے کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اگر وہ نہ جی اٹھتا
تو وہ ساری پیشن گوئیاں جو اس کے بارے میں کہی گئی تھی ہمیں ماننا پڑتا کہ وہ جھوٹ ہے. توبہ توبہ, خدا کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو خدا کا کلام تھا. پھر اس کے بعد یہ ساری تعلیم یسوع مسیح نے خود دی تھی کہ میں اسی لیے دنیا میں آیا ہوں, میں اپنی جان دوں گا اور اسے واپس لے لوں گا. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا میں سب سے بڑا دھوکے باز وہی ہوا ہے. لیکن خدا کا شکر ہے وہ اپنے کہنے کے مطابق جیسا اس کے بارے میں کہا گیا تھا وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ زندہ ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟ آپ انجیل میں سے اعمال کی کتاب پڑھیے اور یہ دیکھیے کہ یہ بزدل شاگرد جو اسے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے, ان کی زندگی میں کیا بات ہو گئی ہے کہ دلیری کے ساتھ ساری دنیا کو بتا رہے ہیں, سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہماری خاطر مصلوب ہوا تھا وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور خداوند یسوع زندہ خداوند خود ثبوت دے رہا ہے. ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں ان شاگردوں کے وسیلے سے جو انسان کی عقل سے باہر ہیں. اور جب لوگ تعجب کر کے اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری طرف کاہے کو دیکھتے ہو, ہمارا اور تمہارا نجات دینے والا زندہ ہے. پیارے بھائی بہنوں, آپ اس سے مل سکتے ہیں, آپ اس کے نام سے دعا کر سکتے ہیں, آپ اس سے کہہ سکتے ہیں اے زندہ خداوند یسوع مجھ پر رحم کر, میری مدد کر, میں تجھے جاننا چاہتا ہوں, میں اپنی زندگی تیرے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں. اگر کوئی بھائی ایسا چاہے تو یہ موقع ہے. सुने प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले. हे मानव सुने प्रभु का सहारा